औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर, एसएसटी लेक्चरर एजुकेशन की पेडागोजी की ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में मैं सलमान बड़ेच आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हेडमास्टर के हम एनालाइज प्रॉब्लम एंड डेवलप सॉल्यूशंस का जो है हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका है मसाइल का तज्ज़ियाती जायज़ा और उसका हल जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा हमारे आज के रिकॉर्डेड लेक्चर अगर आप सुनना चाहें और आप हासिल करना चाहें तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एजुकेशन एंड पेडागोजी थर्ड एडिशन में ये इस किताब में ये चीज़ें अवेलेबल होंगी डिटेल के साथ। जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ अ प्रॉब्लम हमारे पास क्या है? हमारे पास तो आज का जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है मसाइल का तज्जियाती जायज़ा और उसकी हल की तैयारी। एनालाइज प्रॉब्लम एंड डेवलप सॉल्यूशन जो है वो हमारा आज का सब्जेक्ट है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या होती है, कि हम कहते हैं ना कि डेवलप अ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई प्रॉब्लम क्या है, मसले की तारीफ असल में क्या है। चलें जी, हम उसको डिस्कस करते हैं, पढ़ते हैं। A problem is an obstacle or question that needs an answer for which a decision must be made. In educational institution, problems are often related to teaching, administration, or the learning environment. मसला वो रुकावट या सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हो या जिसके लिए फैसला करना हो। ठीक है। तो ये वो रुकावट या सवाल है जिसका जवाब ढूंढना हो या जिसके लिए फैसला करना हो, या वो आइडियल सिचुएशन उसके लिए कोई रुकावट हो। तालीमी इदारों में जो मसाइल होते हैं, रुकावटें होते हैं, वो कौन सी होती हैं? अक्सर पढ़ाई के मुतालिक होती हैं। ठीक है। या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से होती हैं, या फिर सीखने के माहौल के हवाले से होती हैं। कि तो ज़्यादातर जो हमारे पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में या स्कूल्स में ये तीन किस्म के जो हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं। चलें जी, अब हम आते हैं, प्रॉब्लम को हमने डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं कि भाई एनालिसिस कैसे होता है या तज्जिया ये क्या होता है, इसको भी हम समझते हैं। Analysis is the process of examining the details of any problems thoroughly. It involves considering the potential causes, effects, and various aspects of the problem. For example, if student performance is weak, the analysis will look into whether the cause is the teacher, teaching methods, or a lack of student attendance. तज्जिया किसी भी मसले की तफसील से छानबीन का अमल है कि आखिर ये मसला है क्या, ये क्यों दरपेश आ रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है। इसमें मसले के मुमकिना असबाब को देखा जाता है, असरात को देखा जाता है, और मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाता है। जैसे अगर तुलबा की कारकर्दगी कमज़ोर है तो तज्जिए में देखा जाएगा कि इसकी वजह असातिज़ा का तरीका है, या फिर उनका पढ़ाने का तरीका है, या फिर तुलबा की हाजिरी कम है जिसकी वजह से जो है वो तुलबा की कारकर्दगी नहीं है। देखें, अब इसमें हमने बाकायदा तौर पे तज्जिया किया है। ठीक है। तो मसले हमने जो है वो पढ़ लिया कि मसला क्या है या प्रॉब्लम क्या है, एनालिसिस क्या है, तज्जिया क्या है। अब हम थर्ड पे आते हैं कि सलूशन फिर क्या होता है, उसका हल कैसे है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं। A solution is an answer or method for any problem that eliminates or reduce it. हल किसी भी मसले का ऐसा जवाब या तरीकेकार होता है जो इसे खत्म कर सकता है, या कम से कम अगर खत्म नहीं हो रहा है तो उसके जो लेवल है उसको कम कर दे। फॉर एग्जाम्पल, इफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस इज वीक, अ solution could be to provide extra classes or train the teachers. मसलन अगर तुलबा की कारकर्दगी कमज़ोर है तो हल ये हो सकता है कि इजाफी क्लासेस उनके लिए मुनक्किद की जाएं, या फिर असातिज़ा की तरबियत की जाए कि भाई आपके पढ़ाने का अमल जो है वो सही नहीं है, इफेक्ट। क्या आपको स्क्रीन नज़र आ रही है?
प्लीज कंफर्म कर दें। अब मेरी आवाज आप सबको सही पहुंच रही है? काइंडली कंफर्म कर दें। तो अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम पे। कि हमने तो डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम्स क्या थी और सोल्यूशन क्या है, ठीक है, और एनालिसिस क्या है। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली तौर पे एज अ हेड मास्टर के तौर पे हमारे पास किन प्रॉब्लम्स का जो है वो सामना होता है। तो वो इस प्रॉब्लम्स को हमने जो है वो चार हिस्सों में तकसीम किया। एक हमारे पास बड़ी सादा मसला जिसको कहते हैं, सादा मसाइल होते हैं, सिंपल प्रॉब्लम्स। सादा प्रॉब्लम्स कौन से होते हैं? छोटे मोटे। मिसाल के तौर पे अ फैन ब्रेकिंग डाउन इन द क्लासरूम, जैसे क्लासरूम में पंखा खराब हो जाना। ये जो है देख छोटा मोटा मसला है जिसको आप जो है हाँ जल्दी से जो है ठीक कर सकते हैं, और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की ज़रूरत नहीं होती। फिर आते हैं हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जिसको पेचीदा मसाइल कहते हैं। मिसाल के तौर पे कंटिन्यूस स्टूडेंट ड्रॉप आउट, जैसे मुसलसल तुलबा का ड्रॉप आउट होना, ये इंतहाई कम्प्लेक्स है, मुश्किल है। इसके लिए इंतहाई जो है प्लानिंग की ज़रूरत होगी, इंतहाई जो है सोच विचार करने की ज़रूरत होगी। एक प्रॉब्लम्स हमारे पास आते हैं क्लियर प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे सिलेबस नॉट बीइंग कंप्लीटेड विद इन द अलॉटेड टाइम। वाजिया मसाइल होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं, जैसे सिलेबस मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल ना होना। ये हमें जो है मुकम्मल सामने नजर आ रहा होता है कि भी ये सिलेबस मुकम्मल नहीं होने जा रहा है। तो एक इस तरह हमारे पास प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एक होता है ब्रॉड प्रॉब्लम्स। मिसाल के तौर पे अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज इन द एजुकेशनल सिस्टम, वसई मसाइल जैसे तालीमी निज़ाम में गैर मसावी मौाक़े। अब इन मसाइल की हमने एग्जाम में देखी, तो ये कुछ मसाइल जो है हेडमास्टर के हाथ में होती हैं, कुछ मसाइल हेडमास्टर के हाथ में नहीं होती। मिसाल के तौर पे सिंपल हेडमास्टर जो है वो हेडमास्टर, एज अ स्कूल हेडमास्टर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स भी कुछ हद तक आप कर सकते हैं कि बच्चे अगर ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो आप टीचर्स को कहें कि भाई ये पनिशमेंट ना करें, पनिशमेंट की वजह से बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं, या फिर आपका टीचिंग मेथड सही नहीं है, या फिर स्कूल में जो है फैसिलिटीज़ नहीं है, इस वजह से बच्चे छोड़ के जा रहे हैं, तो वो फैसिलिटीज़ इंप्रूव करें। एक तो ये होगा। क्लियर प्रॉब्लम्स पे भी आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक्स्ट्रा क्लासेस रखें, कुछ डेज एक्सटेंड कर लें, हायर अथॉरिटीज़ को जो है वो परमिशन लेके ये भी कर सकते हैं। ये जो ब्रॉड प्रॉब्लम्स है ये फिर हेडमास्टर के इख्तियार में नहीं होता, ये फिर हायर अथॉरिटीज़ के इख्तियार में होगा, जो कि पॉलिसी बनाएंगे बाकायदा तौर पे। वो एक बड़े पैमाने पे, एक डिस्ट्रिक्ट के पैमाने पे, या फिर सूबे के पैमाने पे, या फिर वफाक के पैमाने पे जो है ये चीज़ें होंगी, ठीक है। वसई मसाइल जैसे किसी को जो है स्कूल घर के करीब है और किसी के शहर में या किसी के गांव में स्कूल नहीं है, ठीक है, ये ब्रॉड प्रॉब्लम फिर हेडमास्टर के इख्तियार में नहीं होंगी, ठीक है। तो बेसिकली तौर पे हेडमास्टर सिंपल, कम्प्लेक्स और क्लियर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ब्रॉडर प्रॉब्लम्स जो है वो इसके इख्तियार में नहीं है, वो बड़े वसी होते हैं, वो इसके इख्तियार में नहीं होते। अच्छा जी। अब जब हमने प्रॉब्लम्स को भी देख लिया, जो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स थे, अब हम बाकायदा तौर पे मसले हल करने का अमल जो है सीखेंगे। कल भी हमने जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग में, अगर आपने देखा कि हमने इन स्टेप्स को पढ़ा था, ये भी स्टेप्स हमारे पास उसी तरह हैं। तो मसले हल करने का जो अमल है उसको हम डिस्कस करेंगे कि मसले एज हेड मास्टर के तौर पे अगर हमें स्कूल में कोई ऐसे मसले आ जाते हैं, चाहे सिंपल हो कम्प्लेक्स हो, तो वो मसले हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। एक तो ये है कि ये जो मैंने कहा कि सिंपल प्रॉब्लम है कि वो जो है वो पंखा खराब हो जाना, उसके लिए तो ज़ाहिर है ये स्टेप्स इस्तेमाल नहीं होंगे। जो हमने कहा ना कि कम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए फिर ये स्टेप्स इस्तेमाल होंगे। अच्छा जी। तो पढ़ते हैं। द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। तो दर्ज झेल जो है वो मसले हल करने के अमल में जो है वो अच्छा मतलब अच्छा आप जो है वो प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। पहले ये है कि मसले की शिनाख्त करें। अभी इसको हम बारी बारी में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम ये हेडिंग्स पढ़ लेते हैं, फिर इसको वन बाय वन सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। मसले का तज्जिया करना, प्रपोजिंग पॉसिबल सोल्यूशन, मुमकिन हल तजवीज़ करना, सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन, बेहतरीन हल का इंतखाब, इम्प्लीमेंटिंग द सोल्यूशन, और रिव्यूइंग द रिजल्ट। अब एग्जाम्पल पे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if students are failing in mathematics, first the cause will be determined, then solution will be proposed, such as extra classes, and finally their effects will be reviewed. मिसाल के तौर पे अगर तुलबा रियाजी में नाकाम हो रहे हो तो पहले वजह मालूम की जाएगी कि वजह क्या है, फिर उसके लिए हल तजवीज़ होंगे,
جیسے کہ اضافی کلاسز ہے، اور آخر میں ان کے اثرات کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے ایک پرابلم کے لیے جو ہے یہ سٹیپس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ان تمام سٹیپس کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں ڈیٹیل میں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس مسئلے کی شناخت، پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن، اس کو پڑھتے ہیں۔ When we notice a flaw in the institution or system, the very first step is the correct identification of the problem. ٹھیک ہے؟ جب کم ہمیں کسی ادارے یا نظام میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو سب سے پہلا قدم اس مسئلے کی درست شناخت ہے۔ اگر آپ کام کر رہے ہیں اور پرابلم جو ہے آپ نے کوئی پرابلم آپ سولو کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ نے مسئلے کی جو جڑ ہے، جو شناخت ہے وہی صحیح نہیں کی، تو آپ کے جو جتنے بھی عمل ہے وہ سارا ضائع جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو مسئلہ پہچاننا پہلا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، it was noted in a school that 60% of a fifth grade student were obtaining low marks in the mathematics exam. At this stage, we have to clarify the nature of the problem, its severity, and the affected parties. مثال کے طور پہ ایک اسکول میں یہ نوٹ کیا گیا کہ پانچویں جماعت کے 60% طلبہ ریاضی کے امتحانات میں کم نمبر حاصل کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں یہ مسئلے کی شناخت جو ہے اب یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس مرحلے پر ہمیں مسئلے کی نوعیت، شدت اور متاثرہ فریقین کو واضح کرنا ہوگا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اب پرابلم تو آ گئی کہ بھائی پانچویں جماعت کے 60% طلبہ کے جو ہے وہ کم نمبر آ رہے ہیں۔ اب ہم آگے اس کو جو ہے وہ چیک کریں گے کہ کیسے آگے سٹیپس کیا ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اینالیسز، اینالائزنگ دا پرابلم، مسئلے کا تجزیہ کرنا۔ چلیں جی اب ہم اس پہ آتے ہیں۔ ایٹ دس اسٹیج این اٹمپٹ از میڈ ٹو ریچ دا روٹس آف دا پرابلم۔ انفارمیشن از گیدرڈ فرام ویریس سورسز such as interviews with teachers, reviews of student previous results, classroom observation۔ اب اس مرحلے میں مسئلوں کے جڑ تک پہنچنے کے لیے ہم کوشش کریں گے، مختلف ذرائع سے معلومات حاصل کریں گے، ہم اساتذہ سے انٹرویو لیں گے کہ محترم اساتذہ کرام، یہ 60% بچے کیوں اس کے مارکس کم آ رہے ہیں؟ طلبہ کے پچھلے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ٹیچر کا قصور نہ ہو، انہوں نے پانچویں میں بھی یہی 60% جو ہے وہ کم مارکس حاصل ہوں، یا پھر اگر پچھلے نتائج صحیح ہیں تو پھر ٹیچر کا کردار اس میں سامنے آ جائے گا۔ کلاس روم کا مشاہدہ کریں گے کہ بھئی ٹیچر کیسے پڑھا رہا ہے کہ جب یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر ٹیچر صحیح پڑھا رہا ہے تو پھر اسٹوڈنٹ ہے، اگر ٹیچر جو ہے وہ صحیح نہیں پڑھا رہا ہے تو پھر ٹیچر ہے۔ تو نتیجتاً یہ پتہ چلے گا ٹیچرز آر فیسنگ ڈیفیکلٹیز ان ٹیچنگ میتھمیٹکس۔ اب جب ہم نے یہ کیا نا، ٹیچر سے انٹرویو لیا، اسٹوڈنٹ کا پچھلا رزلٹ دیکھا اور کلاس روم آبزرویشن دیکھا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بھائی اساتذہ کو ریاضی پڑھانے میں مشکلات پیش آ رہی ہے، کتاب چینج ہوئی ہے، کورس چینج ہوا ہے، ٹیچر کو جو ہے وہ ٹریننگ حاصل نہیں ہے، اور جو ہے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ اسٹوڈنٹ بیسک میتھمیٹیکل سکلز آر ویک۔ طلبہ کی بنیادی ریاضی کی صلاحیتیں جو ہے کمزور ہیں، ان کو پاڑے نہیں آتے، ان کو جمع منفی نہیں آتے، ان کو جو ہے تقسیم کرنا اور ضرب کرنا نہیں آ رہا۔ پیرنٹس آر نوٹ پرووائڈنگ ایجوکیشنل سپورٹس ایٹ ٹائم۔ گھر پر والدین کی طرف سے تعلیمی تعاون ہی نہیں ہے کہ بچوں آپ 1 گھنٹہ پڑھ لو یا کتابیں نکال لو۔ یہ چیزیں ہمارے پاس سامنے آئیں گی۔ اب اس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرابلم کی شناخت کے بعد باقاعدہ طور پہ انالائز کیا، تجزیہ کیا۔ اب اس تجزیے میں ہمارے پاس یہ 3 چیزیں سامنے آئیں گی، آئیں۔ ٹھیک ہے؟ چلیں جی اب ہم آگے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ہمارے پاس ممکنہ حل تجویز کرنا، پروپوزنگ پاسبل سولوشن۔ اب ہم نے تجزیہ کر لیا، اب ہم سولوشن کی جانب آئیں گے۔ ناؤ دیٹ دا کازز آف دا پرابلمز آر انڈرسٹوڈ، ویریس سولوشنز آر پروپوزڈ۔ اب جب مسئلے کی وجوہات سمجھ آ چکی ہیں تو مختلف حل تجویز کیے جائیں گے، جیسے کہ ہولڈنگ ویکلی ایکسٹرا کلاسز، ہفتہ وار اضافی کلاسز رکھیں گے ہم۔ آرگنائزنگ ٹریننگ پروگرام فار ٹیچر، اساتذہ کو ٹریننگ کے لیے ہم پروگرام بنائیں گے اور گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ ان ٹیچرز کو جو ہے وہ ٹرین کریں۔ یا پھر اگر اسکول میں کوئی سیمینار ورکشاپ منعقد ہو سکتا ہے، کوئی ایسی فیسلٹی ہے، ان کو کہیں گے۔ اگر کوئی پرائیویٹ اسکول ہے تو وہ پھر جو ہے اسی اسکول میں ہی ان کو ٹریننگ دیں گے۔ انوالونگ پیرنٹس ان دی ایجوکیشنل پروسیس، والدین کو تعلیمی عمل میں شامل کریں گے باقاعدہ طور پہ کہ بھئی آپ کے بچے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ انٹرسٹ لیں، آپ جو ہے ان سے پوچھ گچھ کریں۔ Having student revise basic mathematics, this stage is based on creative thinking and experiment۔
طلبا کے لیے بنیادی ریاضی کا ادا کرایا جائے گا، جمع منفی ضرب اور بیسک ارتھمیٹکس کا جو ہے باقاعدہ طور پہ ریویژن کلاس ان کے لیے رکھی جائے گی۔ تو باقاعدہ طور پہ یہ جو مرحلہ ہے یہ تخلیقی سوچ کی عکاسی کرتی ہے اور تجربات پر یہ مبنی ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ جتنے بھی ہیں ہم ایک طرح سے تجربات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں جی اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں۔ اب ہم نے جو حل بھی تلاش کر لیا، جو چار پانچ حل تھے، مثال کے طور پہ یہ دیکھیں یہ حل تھے، یہ ایک دو تین چار۔ اب ان چار حل میں سے ہم نے ایک حل جو ہے وہ نکالنا ہے۔ بہترین حل کا انتخاب، سلیکٹنگ دا بیسٹ سولوشنز۔ A comparative review of the possible solution is conducted to determine which solution is the most effective, feasible, and can provide immediate results. تمام ممکنہ حل کا تقابلی جائزہ لیں گے، بھئی کون سا آسان ہے اور کون سا ممکن ہے، تاکہ معلوم ہو سکے کہ کون سا حل سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے، قابل عمل ہو سکتا ہے اور فوری نتائج دے سکتا ہے۔ ان دس ایگزامپل، مثال کے طور پہ، organizing extra classes and teacher training were given top priority because both these measures could be implemented quickly and could directly impact the problem۔ اب جو ہم نے پچھلے سلائیڈ میں پڑھا تھا نا، میرے پاس چار سولوشن تھے، اب دیکھیں یہاں پہ ہم نے صرف دو بہترین سولوشن کو سلیکٹ کیا ہے۔ اضافی کلاسز کا اہتمام کریں گے، ایک تو یہ ہم نے جو ہے وہ منتخب کر لیا، اور اساتذہ کی تربیت کو ہم منتخب کریں گے اور ان کو اولین ترجیح دیں گے، کیونکہ یہ دونوں اقدامات جلدی نافذ کیے جا سکتے ہیں اور براہ راست مسئلے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی اچھا آ سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا ڈیئر اسٹوڈنٹس؟ تو چلیں جی اب ہم آگے پہ چلتے ہیں۔ جب ہم نے سلیکٹنگ بیسٹ سولوشن کر لیا، اب ہم آتے ہیں امپلیمنٹنگ دا سولوشن، عمل درآمد کرائیں گے جو ہم نے سلیکٹ کیے تھے کہ بچوں کی اضافی کلاسز اور ٹریننگ، اب عمل درآمد کیسے کرائیں گے، اب آتے ہیں اس پہ۔ Now, the selected solution is put into action. 1 day per week, extra mathematics classes will be held. Number 8, a 1 week training workshop for teacher will be organized. This process requires discipline, time management, and supervision so that the measure can be implemented effectively. اب منتخب حل پر عمل کیا جاتا ہے، ہر ہفتے ایک دن اضافی کلاسز رکھی جائیں گی، ہر ہفتے ایک اضافی کلاس بچوں کے لیے رکھی جائیں گی۔ دوسرا ہے جو ابھی ہم نے امپلیمنٹ کرانا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے ہم اساتذہ کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کریں گے اسکول میں، اور اس میں تمام ٹیچر جو اچھا نہیں پڑھا رہے ہیں میتھمیٹکس، ان کو ہم ٹریننگ دیں گے کہ آپ کیسے اچھا پڑھا سکتے ہیں۔ اس عمل میں نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور نگرانی ضروری ہے تاکہ اقدامات مؤثر اور اچھے طریقے سے نافذ ہو سکیں۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس سٹیج آتی ہے، اس کے بعد وہ ہے ہمارے پاس ریویوئنگ دا ریزلٹ، نتائج کا جائزہ لیں گے۔ اب ہم نے ایک ہفتے کی ہم نے ٹریننگ بھی دے دی اور ٹیچرز کے لیے ہفتے میں کلاس بھی رکھ دی۔ اب ہم آتے ہیں ریزلٹ کا، دیکھتے ہیں۔ آفٹر 3 months اسٹوڈنٹ پرفارمنس از ریویوڈ اگین، 3 ماہ کے بعد دوبارہ طالبہ کی کارکردگی کا جائزہ ہم لیا جائے گا یا لیں گے۔ سپوز دا ریزلٹ شو ڈیٹ، فرض کریں نتیجے یہ سامنے آتے ہیں ہمارے پاس۔ اسٹوڈنٹ مارکس شوڈ کلیئر امپرومنٹ، طلبہ کے نمبروں میں واضح بہتری نظر آئی۔ ٹیچرز رسپونڈیڈ پازیٹیولی ٹو اے نیو ٹیچنگ میتھڈ، اساتذہ نے جو نئے طریقے جو یوز کیے ان کو بڑے اچھے لگے، بڑے اچھے انہوں نے اس کو سیکھا اور امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ پیرنٹس آلسو اسٹارٹیڈ ٹیکنگ مور انٹرسٹ، والدین نے بھی جو ہے دلچسپی لینا شروع کر دی۔ دس اسٹیج کنفرمز ویدر دا سولوشن ٹو دا پرابلم واز افیکٹو اور نوٹ، یہ مرحلہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ مسئلے کا حل مؤثر رہا ہے یا نہیں۔ اب یہ ہمارے پاس تینوں پوائنٹس پازیٹیو ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے بہترین جو ہے پرابلم کا جو ہے وہ سولوشن نکالا ہے۔ if further measure are needed then are determined، اگر مزید اقدامات کی ضرورت ہے تو ہم پھر اس میں اور بھی مزید اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو تھا کہ ہم پرابلم کی جو ہے وہ سولوشن جو ہے کس طرح سٹیپس کے ذریعے جو ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ یہاں تک اگر آپ کی کوئی کوشچنز ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی اب ہم آتے ہیں مختلف سطحوں پر تعلیمی مسائل کیا ہیں۔ مختلف ہمارے پاس لیولز ہیں، پرائمری ہے، سیکنڈری ہے، اس پہ جو ہے کون کون سے مسائل ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ابتدائی جو اسکول ہے، جس کو ہم ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کہتے ہیں، ان سادہ الفاظ میں اگر ہم کچی پکی کہیں، اور اسکول میں جن کے نام ہیں کنڈر گارڈن، پلے گروپ، ٹھیک ہے، یہ کلاسز میں ہمارے پاس کیا پرابلمز آئیں گے، چلے دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے شارٹیج آف ایکسپرٹ ٹیچرز، ماہر اساتذہ کی ہمارے پاس کمی ہے۔
لیک آف اویلیبلٹی آف انوائرمنٹ سوٹیبل فار چلڈرن لرننگ، بچوں کے سیکھنے کے لیے موزوں ماحول کی عدم دستیابی ہے، کیونکہ اس لیول پہ بچوں کو کھیل کود کا موقع دینا چاہیے، اور باقاعدہ طور پہ اچھا فرنیچر اور جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے لیے ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ لیک آف لیک آف اور سب اسٹینڈرڈ ایجوکیشنل مٹیریل، تعلیمی مواد کی غیر کمی، غیر مواری مواد ہے، کتابیں اچھی نہیں ہیں، بکس نہیں ہے، اسٹیشنری اویلیبل نہیں ہے۔ لیک آف پیرنٹل اویئرنیس، والدین کی آگاہی کا فقدان ہے، وہ انٹرسٹ نہیں لیتے۔ ان ٹرینڈ سٹاف ہے، جو ہمارے پاس سٹاف ہے ان کو پڑھانا نہیں آتا، اور ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھایا جائے گا۔ شارٹیج آف ایجوکیشنل بجٹ، تعلیمی بجٹ میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے کوئی فنڈ ہی ایلوکیٹ نہیں ہوتا۔ پور مینجمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہائجین، صحت و صفائی کے ناقص انتظامات ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس مسئلہ ہے۔ واش رومز اویلیبل نہیں ہے۔ نیگلیکٹنگ چلڈرن سوشل ایموشنل نیڈ، بچوں کی سماجی اور جذباتی ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ جو بچوں کو ہم نے کھیل کود کے ذریعے پڑھانا ہے، ان کو اس طرح نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ پرابلمز ہمارے پاس۔ اب ان کے سلوشن کیا ہے؟ ارینجنگ اسپیسیفک ٹریننگ فار ٹیچرز، اساتذہ کو مخصوص تربیت دیں، خاص طور پہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے لیے، ابتدائی تعلیم کی کہ کیسے بچوں کو پڑھایا جائے۔ پرووائڈنگ اے فرینڈلی اینڈ سیف انوائرمنٹ فار ینگ چلڈرن، کم عمر بچوں کے لیے دوستانہ اور محفوظ ماحول کی فراہمی، جہاں پہ ان کو کھیل کود کی جگہ ہو، اچھا فرنیچر اویلیبل ہو، اور جو ہے پنشمنٹ سے پاک انوائرمنٹ ہو۔ سپلائنگ کوالٹی ایجوکیشنل مٹیریلز، تعلیمی معیار، تعلیمی مواد جو ان کو مل رہا ہے وہ بہترین ہو۔ پیرنٹ ورک شاپ اینڈ اویئرنیس کمپین، والدین کی ورک شاپ اور آگی مہمات جو ہے ان کے لیے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ پروموٹنگ کوآپریشن ایٹ گورنمنٹل اینڈ نان گورنمنٹل لیول، سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تعاون کا فروغ ہو، تو پھر ہمارے پاس یہ سیکٹر امپروو کر سکتا ہے، جو کہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن، سادہ الفاظ میں جو کچی پکی اور پلے گروپ مونٹیسری کے جی کلاسوں کے لیے یہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے ارلی چائلڈہڈ دیکھا، اب ہم آتے ہیں ہمارے پاس دوسرے لیول پہ، جس کا ہے پرابلمز ان پرائمری ایجوکیشن۔ اب ہم آتے ہیں پرائمری ایجوکیشن پہ، کلاس 1 سے لے کے 5 تک۔ لو اسٹوڈنٹ اٹینڈنس، طلباء کی حاضری میں کمی ہے۔ انٹرینڈ ٹیچرز ہے، جو ٹیچرز ہیں ہمارے تربیت یافتہ نہیں ہے۔ کثیر الجماعتی تدریس ہے، جو ہم نے جنرل میتھڈ آف ٹیچنگ میں پڑھا تھا، کلاسیں 5 ہے، ٹیچرز 2 ہیں، یہ مسئلے ہیں۔ انسفیشینٹ ٹیچر ریسورسز، ناکافی تدریسی وسائل ہیں، نہ بکس اویلیبل ہیں، نہ وائٹ بورڈز ہیں، نہ چاک ڈسٹر ہے، ٹھیک ہے۔ پور میتھڈز آف ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ، ٹیسٹ اور تشخیص کے ناقص طریقے ہیں، ٹھیک ہے، بچے نقل کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں یا اچھے ٹیسٹ نہیں لیے جا رہے۔ لیک آف ہوم سپورٹ، گھریلو تعاون کی کمی ہے، والدین نہیں پوچھتے ہمارے بچے اسکول کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ برڈن آن ریلیونس آف کریکولم، نصاب کا بوجھ غیر موضوع ہے، نصاب آج کل کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا پھر ماڈرن دور پہ نہیں ہے۔ ٹیچر ایبسنٹیزم اور لیک آف انٹرسٹ، اساتذہ کی غیر حاضری یا عدم دلچسپی، یا تو وہ عدم دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں، بچوں کو صحیح نہیں پڑھاتے، صحیح اسیس نہیں کر رہے ہوتے، اور غیر حاضری ہے۔ اب ان بچوں کے لیے سولوشن کیا ہے سر؟ جو ہے وہ پرائمری سطح پر ریوارڈ اسکیم ٹو انکریز اٹینڈنس، حاضری بڑھانے کے لیے انعامات اسکیمیں رکھیں کہ بھئی جن کی بچے 75% سے زیادہ ہیں حاضری، ان کو انعامات دیے جائیں گے، ان کو بکس دیے جائیں گے، ان کو جو ہے باقاعدہ طور پہ نقد انعامات دیے جائیں گے۔ کنٹینیوس ٹیچر ٹریننگ اینڈ مانیٹرنگ، اساتذہ کی مسلسل تربیت اور نگرانی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ انکریزنگ دا نمبر آف کلاس رومز، کلاس روم کی تعداد میں اضافہ کریں، ٹھیک ہے۔ ایک کلاس میں 100 اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ پڑھانا ناممکن ہے، تو لہٰذا کلاس روم کی تعداد زیادہ کی جائے، اور ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی دیے جائے۔ سمپل اینڈ انڈرسٹینڈنگ کریکولم، سادہ اور فہم نصاب پر جو ہے وہ آسان سا نصاب ان کے لیے ترتیب دیا جائے۔ اسٹرینتھنگ کمیونیکیشن بٹوین پیرنٹس اینڈ ٹیچر، والدین اور اساتذہ کے درمیان مضبوط رابطہ جو ہے وہ بنانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈری ایجوکیشن، کیونکہ ہمارے پاس مڈل ہم نے اس لیے اس میں نہیں مینشن کیا کیونکہ مڈل اور پرائمری جو ہے اس کے چیلنجز اور پرابلمز اور سلوشن ایک ہی ہیں، تو آپ جو ہے ایک ہی اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، پرابلمز ان سیکنڈری ایجوکیشن ہمارے پاس کون سے؟ ہائی ڈراپ آؤٹ ریشیو ہے، اسکول چھوڑنے کی بلند شرح ہے، کہ جو اسکول بچے جو ہیں وہ اس سٹیج پہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بورنگ اینڈ انٹرسٹنگ کریکولم، کریکولم ہمارا اتنا جو ہے بورنگ ہے کہ بچے انٹرسٹ نہیں لے پاتے۔
لیک آف ٹیکنیکل ایجوکیشن، فنی تعلیمی کا فقدان ہے کہ بچہ جو ہے وہ ویلڈنگ، پلمبنگ یا اس طرح چیزیں جو ہے وہ میٹرک لیول پہ نہیں ہے. آپ نے نہیں سنا ہوگا نا کہ میٹرک میں جو ہے سائنس میں یا بچے میٹرک کر رہے ہوتے ہیں یا اس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ پلمبنگ کر رہا ہو یا پھر اے سی جو ہے ٹیکنیشین کے حوالے سے، اس طرح جو ہے وہ فقدان ہے. ٹرینڈ آف اسٹوڈنٹس ڈراپ آؤٹ، طلباء میں ڈراپ آؤٹ کا رجحان بہت زیادہ ہے، بہت ہی زیادہ ہے. جو بچے کلاس 1 میں داخلہ لیتے ہیں اور جو کلاس 10 کی ریشیو ہے اس میں فارغ ہونے کی بہت زیادہ گیپ ہے. لیک آف ماڈرن فیسلٹیز سچ ایز کمپیوٹر لیب، اسکولوں میں سہولیات نہیں ہیں، بیسک واش رومز نہیں ہیں، جو ہے فرنیچر نہیں ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کمپیوٹر لیب تو بہت دور کی بات ہوگی. لیک آف کیریئر گائیڈنس، پیشہ ورانہ رہنمائی کا فقدان ہے. ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم میٹرک کے بعد کیا کریں گے، ہمارے آگے راستہ کیا ہے. ٹھیک ہے. ویک ٹیچنگ سٹینڈرڈز، کمزور تدریسی معیار ہے، ٹیچرز پڑھاتے نہیں ہیں، ہیڈ ماسٹر پوچھتے نہیں ہیں، اوپر جو افسران ہیں وہ اچھے طور پہ ایویلیویشن نہیں کرتے. لو بجٹ اور لیک آف فائنینشیل ریسورسز فار ایجوکیشن، تعلیم کے لیے کم بجٹ یا مالی وسائل کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو وسائل چاہیے ایک اچھے کوالٹی لرننگ کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوتی. تو اس کی سلوشن کیا ہے؟ کیریئر کاؤنسلنگ پروگرامز فار اسٹوڈنٹ، طلباء کے لیے کیریئر کاؤنسلنگ پروگرام منعقد کیے جائیں کہ آپ کے سامنے یہ راستے ہیں، آپ جو ہے وہ اس راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں اگر آپ کا اس میں رجحان ہے. کریکولم ریفارمز اینڈ انٹیگریشن آف ماڈرن ٹرینڈ، نصاب میں اصلاحات اور جدید رجحانات کا امتزاج ہے. سنگل نیشنل کریکولم ہمارے پاس آیا تھا جو پرائمری تک امپلیمنٹ ہوا ہے، بہترین نصاب ہے. مڈل اور ہائی کا جو ہے ابھی امپلیمنٹ ہونا ہے، لیکن ابھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آنے کی وجہ سے دوبارہ اس کریکولم کو ریوائز ہونے کی جو ہے وہ اب ضرورت پھر پڑ گئی ہے. پروویژن آف ٹیکنیکل ایجوکیشن ان اسکول، اسکولوں میں فنی تعلیم کی فراہمی کی جا سکے. جیسے مثال کے طور پہ بلوچستان کے جو ہے وہ کوئٹہ میں ٹیکنیکل اسکول جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ فنی تعلیمی جو ہے وہ جو ہے کردار ادا کرتا ہے. اسی کے ساتھ ٹی ٹی سی ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر جیسے ادارے ہیں وہ فنی تعلیمی، تو اس طرح ادارے جو ہے وہ کھولے جائے اور بنائے جائیں. اسکالرشپ اینڈ فائنینشیل ایڈ فار پیرنٹس، اساتذہ کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے، اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو انعامات دیں، اگر وہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو ان کا احتساب کیا جائے. ریویو آف ٹیچر پرفارمنس اینڈ ریوارڈ سسٹم، انفراسٹرکچر کی بہتری اور ٹیکنالوجی کی شمولیت لازمی بنائی جائے کہ کلاسز میں باقاعدہ طور پہ بہترین ٹیکنالوجی اگر اویلیبل ہے تو آ، وہ ان کو دیں، اگر نہیں اویلیبل تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو یہ فراہم کرے. اگر پرائیویٹ اسکول ہیں تو ہیڈ ماسٹران کو چاہیے کہ وہ ٹیچرز کو فراہم کرے. امپرومنٹ آف انفراسٹرکچر اینڈ انکلوژن آف ٹیکنالوجی، اس کو ہم نے یہ ڈسکس کیا. تو یہ سولوشن ہے ہمارے ایجوکیشنل کے پرابلمس کے. اگر آپ کے پاس ایگزام میں آتے ہیں تو یہ سولوشنس کو آپ پھر ڈیٹیل میں لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم نے پڑھا. اب ہم تعلیمی مسائل کچھ اور ڈسکس کریں گے اور اس کا جو ہے ہم باقاعدہ طور پہ جائزہ لیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ یہ تو ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمارے پاس پرائمری، مڈل اور سائیں ہیں. اب ہمارے پاس کچھ کیس سٹڈیز ہیں، کیس سٹڈیز ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا ہمارے پاس اگر پیپر میں ہمارے پاس اس طرح آتا ہے تو پھر اس کا کیا سلوشن ہے. فرض کریں اگر آپ کے پاس پیپر میں آتا ہے کہ ایک دور دراز گاؤں میں ایک مڈل سکول جو ہے وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مسائل کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو اب اس کا حل بتائیں. ٹھیک ہے. ایک گاؤں میں مڈل سکول نہیں ہے تو اس کا آپ حل بتائیں جس سے بچوں کا نقصان ہو رہا ہے. تو ابھی آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی کمیونٹی کی سطح پر مڈل سکول قائم کریں. ٹھیک ہے. کمیونٹی کی سطح پہ کہ بھائی ایک کمیونٹی مل کر ایک سکول بنائے جب تک گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے فنڈز ایلوکیٹ کرتی ہے. ایک تو یہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ پرائمری سکول کو اپ گریڈ کریں. جو پرائمری سکول ہے بجائے ایک نیا سکول منظوری کے لیے جو ہے گورنمنٹ کو کہیں کہ بھائی 2-3 کمرے فی الحال بنا دیں جب تک نیا جو ہے مڈل یا ہائی سکول منظور ہوتا ہے. ٹرانسپورٹ سبسڈی یا اسکول بس فراہم کریں. جو بچے جو ہے مثال کے طور پہ یا جو بچیاں ہیں بہت دور تک نہیں جا سکتی، گاؤں سے بہت دور اسکول ہے، تو جو ہے ٹرانسپورٹ گورنمنٹ کو کہیں کہ جب تک ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں اور ان کو فری ٹرانسپورٹ دیں جب تک نیا اسکول بنتا ہے. موبائل مڈل اسکول یونٹ قائم کریں. موبائل مڈل اسکول یونٹ کا کنسپٹ یہ ہے کہ ٹیچر جاتے ہیں اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں جاتے بلکہ وہ آتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ کریں. آن لائن اور آف لائن طریقے سے پڑھائیں. جیسے بھی میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اگر وہ گاؤں میں ویسے تو اس کے چانسز نہیں ہیں، ہمارے جو ہے بڑا آئیڈیل سچویشن ہوگی اگر کوئی اس طرح آن لائن کے طریقے آ سکتے ہیں تو پھر بچوں کو آن لائن پڑھائیں، جو کہ کافی ناممکن سی بات ہے. اچھا جی. پھر اگر آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ ایک اسکول میں اساتذہ کی غیر حاضری کا بحران ہو رہا ہے
اور جس کی وجہ سے بہت مسائل ہو رہے ہیں، تو اب اس کا حل کیسے کریں گے؟ بھائی ٹیچر بہت غیر حاضر ہو رہے ہیں، اب اس کا جو ہے مسئلے کا حل نکالیں، تو ابھی آپ کے پاس جواب یہ ہوگا کہ بھائی اساتذہ کی، مقامی اساتذہ کی برکت کریں، لوکل ٹیچرز ٹرین کریں، اسی گاؤں سے لے جو ہے ٹیچرز کو لیں۔ آپ اگر کسی اور گاؤں سے ٹیچرز لیں گے تو وہ جو ہے ایبسنٹ رہیں گے، وہ نہیں آئیں گے۔ کبھی جو ہے وہ برف باری ہو رہی ہے، کبھی جو ہے وہ قدرتی آفات آ رہے ہیں، کبھی وہ بیمار ہو رہے ہیں، کبھی اور مسئلے ہیں، کبھی وہ جان بوجھ کے نہیں آ رہا، تو لہٰذا لوکل ٹیچرز جو ہے ان کو لیں۔ اگر کوئی جو ہے دور کا ٹیچر ہی سلیکٹ ہوا ہے اور کوئی مجبوری ہے، اس گاؤں میں اویلیبل نہیں ہے، تو پھر اس کو رہائش اور مراد دیں، اس کو باقاعدہ تنخواہ میں پیسے زیادہ کریں، اور اس کو ادھری کوارٹر اور فلیٹ دیں۔ نگرانی اور جوابدہی کے نظام کو مضبوط بنائیں، اسٹرینتھن مانیٹرنگ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، ہیڈ ماسٹر باقاعدہ پوچھ گچھ کرے، علاقے کے لوگ معتبرین جو ہے باقاعدہ طور پہ پوچھ گچھ کریں۔ نگرانی کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے، یوٹیلائز ٹیکنالوجی فار مانیٹرنگ۔ مثال کے طور پہ باقاعدہ طور پہ واٹس ایپ لوکیشن میں جو ہے وہ بتایا جائے کہ حاضر ہوا ہے، یا پھر بایو میٹرک سسٹم، جو انگوٹھے سے جو الیکٹرک انگوٹھا جو لگتا ہے، اس کے حوالے سے جو ہے یہ اقدامات کیے جائیں۔ پیشہ ورانہ ترقی کے مواقع فراہم کرنا، ٹیچرز کو جو ہے اگر آپ پیشہ ورانہ ترقی اس کو ٹریننگ پہ بھجوائے جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ وہ اچھی نوکری کر رہا ہے تو آپ اس کو جو ہے پروموشن دیں، ٹھیک ہے، پھر وہ جو ہے اور اچھے طور پہ یہ کام کرے گا۔ کمیونٹی کی شمولیت اور تعاون کریں، علاقے کے لوگ، علاقے کے سربراہان کو اور معززین کو جو ہے اسکول میں جو ہے اس میں فیصلہ سازی میں جو ہے وہ ان کو آفر دیں اور ان سے کام لیں، تب جو ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کے پاس سوال آتا ہے کہ بھئی سرد علاقوں میں جو ہے وہ کتاب کی قلت ہو گئی ہے، اب سردیاں ہیں، اور اب کیا کیا جائے گا، سردی ہونے کی وجہ سے راستے بند ہے، برفباری ہو رہی ہے، یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ آپ ایک سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے، بھئی سیلاب کی وجہ سے راستے جو ہے وہ سارے بہہ گئے ہیں، روڈ موڈ خراب ہیں، تو ابھی کتابیں کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب آپ نے اس پرابلم کو کیسے حل کرنا ہے؟ تو آپ کہیں گے کہ بھئی غیر مرکزی درسی کتب کی تقسیم کا نظام کریں، ڈی سینٹرلائز ڈسٹریبیوشن، یعنی کہ جو سال میں ایک دفعہ کتابیں آتی ہیں، پھر سال کے شروع میں یا جو اکیڈمک کیلنڈر سٹارٹ ہوتا ہے، پھر کتابیں تقسیم ہوتی ہیں، ڈی سینٹرلائز کریں، پہلے سے تمام ڈسٹرکوں کو کتاب رکھیں تاکہ جو ہے یہ مسائل کا سامنا نہ ہو۔ درسی کتاب کی بروقت خریداری اور ترسیل، بھائی کتابیں پہلے سے خریدیں، خریدنی چاہیے، اور اس کی ترسیل پہلے ہو، کیوں ہی جو ہے سال کا جو ہے سٹارٹ کرنے کا یا سٹارٹ کا سال کا ختم ہونے کا انتظار کریں، بروقت خریدیا کریں، وقت سے پہلے خریدیں۔ مقامی ٹرانسپورٹ نیٹ ورک کا استعمال کریں، اگر سرکاری کی گاڑیاں اویلیبل نہیں ہیں، یا پھر اگر جو ہے مثال کے طور پہ ٹرین اویلیبل نہیں ہے، دوسرے اویلیبل نہیں ہے، تو لوکل ٹرانسپورٹ، لوکل ویگنز، اس کے ذریعے کتابیں جو ہیں آپ پہنچا سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل درسی کتب کے متبادل تیار کرنا، اگر مثال کے طور پہ کسی اسکول میں، کسی کالج میں بکس نہیں پہنچی ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فی الحال کام چلانے کے لیے اگر وہاں پہ ملٹی میڈیا اویلیبل ہے تو پی ڈی ایف کی اس کی سافٹ کاپی جو ہے وہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپلوڈ کی ہے، پھر اس کے ذریعے آپ پڑھائیں، ٹھیک ہے، اگر وہ فیسلٹی اویلیبل ہے۔ کمیونٹی کے زیر انتظام درسی کتب کے بینک قائم کرنا، کمیونٹی کے ذریعے جو ہے وہ کمیونٹی جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک کمپین چلائیں کہ بھئی جو بچے فارغ ہو چکے ہیں اور ان کی جو کتابیں ہیں وہ ہمارے پاس جمع کرائیں، تاکہ ہم بچوں کو، غریب بچوں کو یا پھر اسکول کے بچوں کو جو ہے وہ تقسیم کر سکیں، تو اس طرح بڑی کمپین جو ہے وہ لانچ کی جائے، تو اس سے بھی جو ہے کافی حد تک جو ہے وہ شارٹیج جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگر آپ کے پاس ایک سوال آتا ہے کہ ابتدائی بچپن کی تعلیم یعنی کہ کے جی، مونٹیسری، کچی پکی کی کلاسوں میں زبان کی رکاوٹ ہے، ان بچوں کو جو ہے وہ لوکل لینگویج نہیں آتی، جبکہ ٹیچر جو ہے وہ اردو یا انگریزی میں پڑھا رہے ہیں، جبکہ بچہ جو ہے وہ پشتو، بلوچی، براوی، بلوچی، فارسی، سندھی، پنجابی، ہند کو، یہ زبانیں جو ہے سندھی، یہ چیزیں پڑھ رہا ہے، تو لینگویج بیریئر آ رہا ہے، تو اس کے لیے کام ہوگا کیا، کیا حل ہوگا؟ تو اس کے لیے مادری زبان پر مبنی کثیر اللسانی تعلیم کو رائج کیا جائے، امپلیمنٹ مدر ٹنگ بیسڈ ملٹی لینگویج ایجوکیشن جو ہے وہ جو ہے اس کا سلوشن ہو سکتا ہے۔ دو لسانی بائی لینگول اساتذہ کی بھرتی اور تربیت کریں، ریکروٹ ٹرین بائی لینگول ٹیچر، جو ٹیچر کو آپ ریکروٹ کر رہے ہیں تو جو ہے اس کو جس علاقے میں وہ ڈپیوٹ ہو رہا ہے، وہ علاقہ اگر جو زبان بولی جاتی ہے وہی ٹیچر کو سلیکٹ کیا جائے۔ ثقافتی لحاظ سے موضوع اور دو لسانی تعلیمی مواد کریں، ڈیولپ کلچرلی ریلیونٹ اینڈ بائی لینگویج ٹیچنگ مٹیریل، جہاں پہ وہ بچے جو زبان بولتے ہیں اسی کے زبان کے متعلق جو ہے وہ جو اگر زبانیں بولی جاتی ہیں اس کے حوالے سے کتابیں جو ہے وہ ڈیولپ کی جائیں اور پڑھائی جائیں۔ زبان سیکھنے میں مدد دینے والے پروگرامز فراہم کریں،
تو جو زبان سیکھنے جائیں یا پھر ٹیچرز کے لیے یا پھر اسٹوڈنٹ کے لیے باقاعدہ طور پہ ایسا بندوبست کیا جائے کہ جو ہے اگر ٹیچرز کو وہ زبان نہیں آتی تو وہ سیکھے، اور اسٹوڈنٹ تو پھر جو ہے وہ ٹیچر سے جو ہے وہ سیکھیں گے۔ والدین اور کمیونٹی کو شامل کریں، اس طرح کے مسئلے مسائل میں جو کمیونٹی ہے، جو والدین ہیں، وہ بہترین رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو جو ہے وہ شامل کریں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک اور سوال بھی آ سکتا ہے کہ بھئی ایک فنی ادارہ ہے، مثال کے طور پہ ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر ہے، اور اس میں جو ہے جینڈر گیپ ان ٹیکنیکل ووکیشنل ٹریننگ سینٹر، وہاں پہ صنفی فرق جو ہے آ گیا ہے۔ صنفی فرق کا مطلب یہ ہے کہ جو میل جو بچے ہیں، بوائز، وہ بہت زیادہ ہیں، جبکہ فیمیل جو بچیاں ہیں وہ بہت کم ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس وجہ سے مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے کہ کچھ فیملی اس لیے نہیں چھوڑ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ایجوکیشن ہے، کچھ فیملی جو ہے وہ یہ فرق بہت زیادہ آ گئے، تو ابھی اس کے لیے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خواتین کا مثال کے طور پہ ریشیو بڑھانے کے لیے ابھی کیا کرنا ہے، وہ ہمارے پاس سوال ہے۔ آگئی مہمات اور مثالی شخصیات کو نمایاں کرنا، تو لہٰذا جو ہے آپ ایسی جو ہے آگئی مہمات جو ہے کریں کہ بھئی اس کے بہت فائدے ہیں، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز ہیں، اور ایسی شخصیات کو نمایاں کریں، مثال کے طور پہ کوئی فیمیل اگر وہاں سے گریجویٹ ہوئی ہے، وہاں سے ٹرین ہوئی ہے، اور وہ اچھی نوکری کر رہی ہے یا کاروبار کر رہی ہے بہترین طور پہ، تو ان شخصیات کو لائیں تاکہ ان کو دیکھتے ہوئے باقی بچیاں بھی جو ہیں وہ داخلہ لے سکیں۔ محفوظ اور قابل رسائی سفری سہولیات فراہم کریں، ہو سکتے ہیں کچھ بچیاں جو ہے اس وجہ سے ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹر میں داخلے نہ لے رہی ہوں کہ سینٹر بڑا دور ہے، اور اکیلے جو ہے وہ پیدل جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے، تو لہٰذا ان کو ٹرانسپورٹ فراہم کریں۔ صرف لڑکیوں کے لیے یا صنفی اساس تربیتی ادارے قائم کرے، اگر ہو سکتا ہے، اگر جو ہے مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی ایجوکیشن ادارہ ہے، تو اگر گورنمنٹ کے پاس فنڈ ہے تو علیحدہ ادارے جو ہے علیحدہ کلاس کا بندوبست کیا جائے، یا پھر علیحدہ ادارے کا بندوبست کیا جائے کہ جس میں صرف خواتین یا بچیاں ہی سے پڑھیں۔ مارکیٹ کی ضروریات سے ہم آہنگ اور متنوع پروگرام کا فراہم کرنا، آفر مارکیٹ ریلیونٹ اینڈ ڈائیورسفائڈ ٹریننگ پروگرام، ایسے پروگرام کا انعقاد کریں جہاں پہ مارکیٹ میں مثال کے طور پہ ابھی خواتین کے لیے دستکاری کا پروگرام جو ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہے، اس کے علاوہ بیوٹیشین کورسز ہیں، وہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اگر آپ خواتین کے لیے جو ہے اپنے پلمبرنگ کا جو ہے شعبہ کھولا ہوا ہے، تو ظاہر ہے پھر خواتین تو جو ہے وہ داخلہ نہیں لیں گی، یا پھر آپ نے اس کو ویلڈنگ کے لیے جو ہے وہ ایسے پروگرامز آفر کیے ہیں تو پھر وہ داخلہ نہیں لیں گی۔ وظائف اور مالی معاونت فراہم کرنا، اسکالرشپ اینڈ فائنینشیل اسسٹنس، ایسے جو ہے وہ پیکیجز متعارف کرائے جائیں کہ اگر فیمیل جو ہے یہاں سے ٹرین ہوتی ہے اور اس کورس میں داخلہ لیتی ہے، تو اس کو جو ہے مالی معاونت فراہم کی جائے گی اور اس کو سامان فراہم کیا جائے گا، تو پھر جو ہے ایڈمیشن بڑھ سکتے ہیں۔ صنعتی اداروں کے ساتھ شراکت داری قائم کرنا، پارٹنرشپ ود انڈسٹریز، باقاعدہ طور پہ جو ہے پارٹنرشپ کارخانوں کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کیا جا سکے کہ بھائی اگر ہمارے پاس اتنی بچیاں جو ہے وہ فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اور ہم آپ کو نوکریاں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ریکمینڈ کرتے ہیں اور کریں گے، تو اگر اس طرح اقدامات کیے جائیں تو پھر ہر بچی داخلہ لے گی، کیونکہ اس کو نوکری کا مسئلہ بھی جو ہے وہ روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اگر اس طرح سوالات آتے ہیں تو پھر اس کے حوالے سے آپ کے یہ جوابات ہونے چاہیے۔ تو یہ تو تھا ہمارا آج کا سیشن، اس کے حوالے سے اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے چیٹ باکس میں یا پھر واٹس ایپ میں میسج کر لیں، اور وہاں پہ رپلائی بھیج دیں، تو میں آپ کے میسیجز کو رسپونڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ پھر پوچھ سکتے ہیں۔